नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का हमारा 7वां सबक है लिबास और ज़ेवर के उन्वान पर। लिबास ये बदन ढकने की चीज़ है और इस फ़ायदे के अलावा सर्दी गर्मी का बचाव भी लिबास से ही होता है। इस्लाम ने खूबसूरत लिबास पहनने की इजाज़त दी है, मगर उसी हद तक इजाज़त है जब तक कि फजूल खर्ची न हो और इतरावा और दिखलावा न हो, गैर कौमों का लिबास न हो। एक हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाओ पियो और सदका करो और पहनो जब तक कि फजूल खर्ची और ख़ुद पसंदी यानी मिजाज में बड़ाई ना आवे। आजकल औरतों ने लिबास पहनने के बारे में बहुत सारी खराबियां पैदा कर ली है। हम उनके मुतालिक कुछ गुफ्तगू करते हैं। एक खराबी यह है कि औरतें कपड़ा बहुत बारीक पहनती है। बारीक कपड़ा जिससे बदन नज़र आवे, उसका पहनना न पहनना दोनों बराबर है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास उनकी एक भतीजी आई। उनके सर पर जो ओढ़नी थी वो बहुत बारीक थी। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो ओढ़नी लेकर फाड़ डाली और अपने पास से मोटे कपड़े की ओढ़नी उनको उड़ा दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि बहुत सी औरतें वो होंगी जो कपड़ा पहनने के बाद भी नंगी होगी, गैर मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगी और ख़ुद भी उनकी तरफ माइल होंगी। उनके सर ऊँटों की झुकी हुई कमरों की तरह होंगे। ये औरतें न जन्नत में दाखिल होगी न जन्नत की खुशबू ये सूंघ सकेगी। देखो कैसी सख्त वईद है ऐसी औरतों के मुताल्लिक कि वो जन्नत की खुशबू भी ना सूंघ सकेगी, तो जन्नत में जाने का जिक्र ही क्या है। अब कपड़ा पहनने हुए नंगा होने की कई सूरतें हो सकती है। एक सूरत तो ये है कि कपड़े बहुत ज़्यादा बारीक हो। दूसरी सूरत यह है कि थोड़ा सा कपड़ा पहन ले और जिस्म का बहुत सारा हिस्सा खुला रखे। जैसे आजकल फैशन के कपड़े चल रहे हैं कि उसको पहनकर औरतें जब बाज़ारों में चलती है तो सर, हाथ, बाजू, मुंह, पिंडली सब खुली रहती है। अल्लाह बचाए ऐसे लिबास से। दूसरी खराबी यह है कि गैर औरतों की नकल हमारी औरतें उतारती है। जो लिबास ईसाई औरतें पहनती है वही खुद पहनने लग जाती है। याद रखो, दूसरे कौमों का लिबास पहनना ये सख्त गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, कि जो जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार करता है वो इन्हीं में से हो जाता है। तीसरी खराबी ये है कि नाम नमूद और बड़ाई जतलाने के लिए और अपनी मालदारी जाहिर करने के लिए अच्छा लिबास पहनती है। नाम नमूद या दिखलावा करना ये बड़ी बुरी चीज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने दुनिया में नाम होने के लिए कपड़ा पहना, क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़िल्लत का लिबास पहनाएंगे। चौथी खराबी यह है कि बग़ैर ज़रूरत के औरतें कपड़े बनाती रहती है। मार्केट में नया डिज़ाइन आया या कहीं किसी औरत को नया कपड़ा पहनते देखा, फ़ौरन अपने शौहर के पीछे लग जाएगी कि बस मुझे भी इसी तरीके की नई फैशन की नई डिज़ाइन की कॉपी चाहिए। और शौहर बेचारा मजबूरन न चाहते हुए भी, उसके हालात साजगार न होने के बावजूद भी मजबूरन पैसा खर्च करता है। ये फजूल खर्ची है और शौहर को सताने की बातें हैं। जिस्म छुपाने के लिए और सर्दी गर्मी से बचने के लिए शरीयत के मुताबिक लिबास पहनो। 2-3 जोड़े जो अल्लाह तबारक व तआला ने आफियत के साथ आपको दिए हैं उसी पर बस करो। बग़ैर ज़रूरत घर वालों को या शौहर को या वालिद को नए जोड़ों की फरमाइश करना, नई डिज़ाइन के कपड़े मंगवाना, ये बुरी बात है, बुरी आदत है। फिर ये भी मुसीबत है कि अगरचे कई जोड़े घर में रखे हुए हैं, मगर कहीं मिलने जुलने के लिए जाना है, कहीं प्रोग्राम में जाना है, तो औरतें ये समझती है कि अब प्रोग्राम में जाना है तो बस नया ड्रेस ही चाहिए, पुराना तो मैं पहन ही नहीं सकती। और उनसे पूछो ऐसा क्यों, तो कहा कि ये मैं उस फलाने प्रोग्राम में पहन ली थी, अब लोग देखेंगे तो कहेंगे कि इसके पास तो एक ही ड्रेस है, बार बार यही पहनती है। इसलिए हर प्रोग्राम के लिए नया ड्रेस पहनना वो लाजिम और ज़रूरी समझती है। ये भी फजूल खर्ची है और लिबास की खराबियाँ हैं। इससे जो है अपने आप को बचाना चाहिए। लिबास पहनने के ताल्लुक़ से
3 باتوں کا خاص طور سے دھیان رکھا جائے۔ سب سے پہلے تو کپڑا بہت باریک اور چست نہ ہو، یعنی لباس اتنا باریک ہو کہ بدن نظر آئے، یہ بھی مناسب نہیں۔ اتنا چست ہو کہ بدن کے اعضاء ظاہر ہو جائے، یہ بھی غلط ہے، گناہ کا کام ہے۔ اسی طرح لباس میں مشابہت نہ ہو، مرد عورتوں کی طرح لباس نہ پہنے اور عورتیں مردوں کی طرح لباس نہ پہنیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کہیں بیٹیاں جینس پینٹ وغیرہ پہنتی ہے یا لیگیس اتنی تنگ پہنتی ہے کہ جسم کی ساری ساخت اس سے نظر آتی ہے، تو یہ سارے کے سارے جو ہے گناہ کے کام ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ لباس کے 4 بنیادی اصول قرآن اور احادیث کی روشنی میں بیان کیے جاتے ہیں، آپ غور سے سماعت کریے۔ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا جو تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے اور جو تمہارے لیے زینت کا سبب بنتا ہے، اور تقوی لباس تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، یعنی تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ اس آیت میں لباس کا پہلا مقصد یہ بیان فرمایا کہ وہ تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپا سکے، لہٰذا یہ ظاہر کہ جو بدن کے اعضاء انسان ظاہر کرنے سے شرم محسوس کرے، یعنی ستر جس سے مراد ہے، تو گویا کہ لباس کا سب سے بنیادی مقصد پردے کا چھپانا ہے، ستر کا چھپانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے جسموں کے کچھ حصوں کو ستر قرار دیا ہے، یعنی وہ چھپانے کی چیز ہے۔ وہ ستر عورت مرد دونوں میں ہے، عورت میں الگ ہے، مردوں میں ستر کا حصہ جس کو چھپانا ہر حال میں ضروری ہے، وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ہے۔ اس حصے کو کھولنا بغیر ضرورت کے ناجائز ہے۔ علاج وغیرہ کی مجبوری میں تو جائز ہے، لیکن عام حالات میں اس کا چھپانا ضروری ہے۔ اور عورت کا سارا جسم سوائے چہرے اور گٹوں تک ہاتھ کے سب کا سب ستر ہے، جس کا چھپانا ضروری ہے اور کھولنا جائز نہیں۔ لہٰذا لباس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ شریعت کے مقرر کیے ہوئے ستر کے حصے کو چھپا لے۔ جو لباس اس مقصد کو پورا نہ کرے، شریعت کی نگاہ میں وہ لباس ہی نہیں، وہ لباس کہلانے کے لائق ہی نہیں، کیونکہ وہ لباس اپنا بنیادی مقصد پورا نہیں کر رہا ہے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے۔ موجودہ دور کے فیشن نے لباس کے اصل مقصد ہی کو مجروح کر دیا ہے، اس لیے کہ آج کل مرد اور عورتوں میں ایسے لباس رائج ہو گئے ہیں جس میں ان کی کوئی پرواہ نہیں کہ جسم کا کون سا حصہ کھل رہا ہے اور کون سا حصہ ڈھکا ہوا ہے، حالانکہ شریعت کے نگاہ میں وہ لباس ہی نہیں ہے۔ لباس کا دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ریشہ، یعنی ہم نے اس لباس کو تمہارے لیے زینت کی چیز اور خوبصورتی کی چیز بنایا۔ ایک انسان کی خوبصورتی لباس میں ہے، لہٰذا لباس ایسا ہونا چاہیے جسے دیکھ کر انسان کو خوشی ہو، لہٰذا لباس بے ڈھنگا نہ ہو جس کو دیکھ کر دوسروں کو نفرت اور کراہت ہو، بلکہ ایسا ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر زینت کا فائدہ حاصل ہو سکے۔ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ رہتا ہے کہ لباس کیسا پہنے۔ اگر بہت قیمتی لباس پہن لیا تو یہ خیال رہتا ہے کہ کہیں فضول خرچی میں نہ داخل ہو جائے، اور اگر معمولی لباس پہنے تو وہ کس درجے کا پہنے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لباس کے بارے میں فرمایا ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جو ستر کو چھپانے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا آشائش کا بھی اس میں مقصد ہو، یعنی اس لباس کے ذریعے جسم کو راحت بھی حاصل ہو، آرام بھی حاصل ہو۔ ایسا لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا پتلا لباس پہن لیا اس خیال سے کہ جسم کو آرام ملے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں، شرعاً جائز ہے، شریعت نے اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ اسی طرح اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے زیبائش کا لباس پہنے تو یہ بھی جائز ہے۔ مثلا ایک کپڑا 10 روپے کا میٹر ہے اور دوسرا کپڑا 15 روپے میٹر ہے۔ اب اگر ایک شخص 15 روپے میٹر والا کپڑا اس لیے خریدے کہ اس کے ذریعے میرے جسم کو آرام ملے گا، اس وجہ سے یہ کپڑا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، تو اس کو پہننے سے انسان پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وسعت دی ہے، تو وہ 10 روپے کے بجائے 15 روپے والا میٹر کا کپڑا پہن سکتا ہے۔ یہ فضول خرچی میں جائز نہیں اور اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت بھی دی ہے اور تم اپنا دل خوش کرنے کے لیے ایسا کپڑا پہن رہے ہو، اس لیے اس کی اجازت بھی ہے۔ یہاں مسئلہ سمجھ میں رکھے کہ یہ باریک کپڑے سے مراد وہ باریک کپڑا نہیں ہے جس میں بدن کا سطر ظاہر ہو جائے۔ باریک سے مراد جیسے گرمی کے موسم میں کاٹن کے پتلے کپڑے پہنے جاتے ہیں وہ مراد ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس شخص کی آمدنی اچھی ہو
اس کے لیے خراب قسم کا اور گھٹیا قسم کا کپڑا پہننا یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ وہ بہت بدہیئت قسم کا پرانا لباس پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے ان صاحب سے فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کس قسم کا مال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے ہر قسم کا مال عطا فرمایا ہے، یعنی اونٹ، بکریاں، گھوڑے، غلام سب ہے میرے پاس۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کے انعامات کا کچھ اثر تمہارے لباس سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ دے رکھا ہے لیکن فقیر اور گداگر کی طرح پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ تو ایک طرح سے اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آرام کے خاطر اچھا اور قیمتی لباس پہن لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر لباس پہننے سے آسائش مقصود نہ ہے، نہ آرائش مقصود ہے، بلکہ نمائش اور دکھلاوا مقصود ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم نے کتنا شاندار کپڑا پہنا ہے، لوگ کہے کہ کتنے بھاری کپڑے یہ پہن رہا ہے، اور یہ دکھلانا مقصود ہے کہ ہم بڑی دولت والے، پیسے والے ہیں، اور دوسروں پر بڑائی جتلانا مقصود ہے، دوسرے پر رعب جمانا مقصود ہے، تو یہ سب باتیں نمائش میں داخل ہیں اور حرام ہے۔ اس لیے کہ دکھلاوے کے خاطر جو بھی لباس پہنایا جائے گا یا پہنا جائے گا وہ حرام ہوگا۔ لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ ہماری بہنیں بہت ساری ایسی ہوتی ہے کہ وہ لباس صرف اس لیے اچھے سے اچھا پہننے کی کوشش کرتی ہے کہ اس سے پڑوسن کو تکلیف پہنچائے، یا مطلب جس کو ہم کہتے ہیں جلائے۔ تو یہ ساری چیزیں مناسب نہیں ہیں، ان چیزوں سے جو ہے احتیاط کرنا چاہیے۔ لہٰذا میری تمام بہنوں سے خاص طور سے گزارش ہے کہ لباس کے متعلق جو ہدایات بتلائی گئی ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنے بچوں کی بھی اس اعتبار سے تربیت فرمائیں کہ وہ بڑے ہو کر لباس پہننے کے جو آداب ہیں اس پر عمل کر سکے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔